शायर क़लीलन मा तु'मिनून, कि कसम है मुझे देखे और अनदेखे की, ये शायर का कलाम नहीं, ये रसूल का कलाम है। तो हजरत उमर जो है ना लरज गए, कहने लगे अरे वो ये क्या भला है, इसको तो पता चल गया मेरे बोल का, इन्नहु लकाहिन, बड़ा जादूगर है, बड़ा जादूगर है। तो अगली आयत फिर ठुकी सर पे, वला बिक़ौल काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये जादूगर भी नहीं है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रब समावात वल अर्द, जमीन आसमान के रब का उतारा हुआ कलाम है। शायर कहा तो अल्लाह ने तरदीद कर दी, रसूल करीम है। फिर बोले जादूगर है तो अल्लाह ने आगे वला बिक़ौल काहिन, अरे काहिन भी नहीं है, क़लीलन मा तज़क्करून, तुम्हें समझ नहीं आ रही। हजरत उमर तो वहीं पसीना पसीना हो गए, इस्लाम वहीं दिल में ठुक गया था। पहली ज़र्ब यहां लगी, पहला जो तीर लगा ना यहां के लगाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम उतारा, वो ऐसा नहीं है कि कुरान के अंग्रेजी के तर्जुमों से वो दिल में उतरेगा, वो तो ईमान की शमा जलानी पड़ेगी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपने आप को ढालना पड़ेगा। फिर कुरान सारा अंदर में उतरेगा, एक एक हर्फ उतरेगा, पूरे समंदर होंगे। लोग कहते हैं ना तबलीग वाले कुरान तो बयान नहीं करते, एक ही किताब है इनके पास, दूसरी वो के फिरते रहते हैं, 6 नंबर बयान करते हैं, तबलीगी निसाब पढ़ते हैं, कुरान तो बयान नहीं कर रहे। अल्लाह के बंदो, भैंस के सामने बीन बजाना, पहले कुरान समझने की इस्तेदाद तो पैदा करें। आप प्राइमरी के बच्चे को शुरू कर दोगे, मैं उसको एमए की किताबें पढ़ानी शुरू कर दोगे प्राइमरी के बच्चे को। एक आदमी हराम खा रहा है, हराम कमा रहा है, हराम में डूबा हुआ है, वो कुरान की तफसीर समझेगा? और चिल्ले में कुरान क्या सुनाए, चिल्ले में कुरान समझने की इस्तेदाद पैदा कर रहे हैं। कुरान अमली तौर पर जिंदा होता है। ये तबलीग ईमान की मेहनत है, इल्म की मेहनत नहीं है, ईमान की मेहनत है। इससे ईमान बनता है, ईमान बनता है, फिर खुद आदमी कुरान सीखता है। हम मेडिकल छोड़ के मदरसों में पढ़े हैं तो तबलीग की बरकत से आए हैं, नहीं तो हम भी बैठे होते डॉक्टर साहब की तरफ फीसें वसूल कर रहे। अल्लाह के रास्ते में निकलना यह है जिसने अंदर में कुरान की अजमत को पैदा किया। हाँ भाई, कुरान सीखना चाहिए, हदीस सीखनी चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। कॉलेज छोड़े, मदरस और घर छोड़े और मदरसों में धक्के खाए, ये इस तबलीग की बरकत से है। देखने में नजर आता है ये मेरे भाइयों, ईमान में तकरार होता है, एक बात को बार बार कहना पड़ता है, तब जाके अंदर में उतरती है। इसलिए सिर्फ 6 नंबर कलमा, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास, तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी इतनी ज़र्ब लगाओ कि दिल अल्लाह को मान जाए और अल्लाह पे ठुक जाए। अब कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी समझ में आएगी, अमल भी आएगा, इल्म भी आएगा, ज़ौक़ भी आएगा, शौक भी आएगा, जोश भी होगा, होश भी होगा, सब कुछ होगा। और फिर 4 महीने में आदमी कुरान क्या सीखेगा? 4 महीने में तो नूरानी ज्यादा मुश्किल से सीख रहा है आदमी। हम 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ भाई, चिल्ला 4 महीने तो ईमान को पानी देने के हैं। ईमान बन जाए, ईमान में कुव्वत पैदा हो जाए, और खुद ही सीखना पड़ेगा। हमारी जमात की मंडी बहुत थी, मौलवी साहब कहने लगे मस्जिद के आप लोग हमारी मस्जिद में मत आए, हमारी मस्जिद से निकल जाए। हम क्यों जी? कहा आप लोग मदरसों के भी मुखालिफ हो और मस्जिदों के भी मुखालिफ। कहा वो कैसे मुखालिफ हैं? कहा ये हमारा नमाजी था, जब तबलीग में नहीं जाता था तो 1000 रुपया चंदा देता था, जब से तबलीग में आया सिर्फ 100 रुपया चंदा देता है, लिहाजा तुम हमारे मुखालिफ हो, चले जाओ। उसको बुलाया, भाई अच्छा जी हम पूछते हैं, हम तो मस्जिदें बनाने के चक्कर में हैं, मदरसे बनाने के चक्कर में है, वो तबलीग में जाकर उसने थोड़ा क्यों कर दो, उसको तो 1000 का 2000 देना चाहिए था, 1000 का 100 कैसे हो गया? उसको बुलाया जी, उससे पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा जी पहले हराम कमाता था, खुद भी खाता था, इनको भी खिलाता था। जब गया तबलीग में तो होश आया भाई हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, तब गुजारा ही मुश्किल से होता है। उसमें से मुश्किल से 100 रुपए उनको देता हूं, ये कहते तो फिर वही शुरू कर देता हूं, फिर उनको भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं। ये कितना कुरान जिंदा हुआ। उसने पूरे चिल्ले में कोई दर्स कुरान नहीं सुना, पूरे चिल्ले में नहीं सुना, पूरे चिल्ले में ईमान सुना। ईमान ने उसको उठाया, ईमान ने उसको उठाया और उसने आके सारे हराम के बर्तन तोड़े, हराम के काम छोड़े। कितना बड़ा कुरान जिंदा हुआ है। नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज शुरू की तो 80 आयात कुरान की जिंदा हो गई। 79 आयात हैं कुरान पाक में नमाज के बारे में, 79।
جس میں صلاۃ واضح طور پر آیا. 80 آیات قرآن کی زندہ ہو گئی ایک شخص کے اندر. اور حرام چھوڑا, جتنی حرام اور حلال کی آیات ہیں ساری کی ساری اس کے اندر زندہ ہو گئی. قرآن تو عملی طور پہ زندہ ہو گیا. اس نے بے حیائی کو چھوڑا, حیا کی ساری آیات زندہ ہو گئی. انہوں نے نافرمانی کو چھوڑا, سارے کفر کی سے جو بچنے کی آیات ہیں وہ ساری زندہ ہو گئی. تو قرآن تو عملی طور پہ زندہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے, ایمان بنتا ہے, ایمان سے آگے ساری چیزیں کھچ کھچ کے چلی آتی. اخلاق زندہ ہوئے, ایمان زندہ ہوا, تو قرآن تو عملی طور پہ زندہ ہوتا ہے. نماز زندہ ہوئی, پھر روزہ زندہ ہوا, پھر حج زندہ ہوئی. ایک آدمی کو ہم نے انگلینڈ میں ہم تھے گلاسگو میں, ایک آدمی کو ہم ملنے گئے تو اس نے ہمیں دیکھ کے چڑھائی کر دی کہ داڑھی رکھ کے میرے گھر میں کیوں آئے ہو, داڑھی کے ساتھ کیوں آئے ہو. اس لیے اس نے ہماری بےزتی کی. ہم لوگ بیچارے جو یہاں کی عورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. تو وہاں کی عورت سے شادی کی تھی, بچے بھی ہاتھ سے گئے ہوئے تھے, خود بھی اس کا حال یہ تھا کہ 3 دن کی محنت کے بعد ہم اس کو مسجد میں لا سکے. 3 دن اس کو ملتے رہے اور اس کو مسجد میں لائے تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں نے مسجد میں قدم رکھا ہے. نہ نماز, نہ جمعہ, نہ عید, نہ بقر عید, سب چھٹی. 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا. اور پھر ہم 3 دن اس پر مزید روزانہ اس کو لے کے آتے, چھوڑ کے جاتے, لے کے آتے, چھوڑ کے آتے. 3 دن کے بعد پھر اس نے 3 دن لکھائے. 3 دن کے بعد اللہ نے جو اس کی زندگی کو بدلا, میں نے اس کو جو روتے دیکھا مجھ سے کہنے لگا میرا باپ مرا میں نہیں رویا, میری ماں مری میں نہیں رویا, اور میرے آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان آیا, 27 سال کی زکات اکٹھی دے کے گیا. اور 83 کی بات بتا رہا ہوں, 83 سے 98 آ چکا ہے. ان 15 برس میں نہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے, نہ تہجد قضا ہوئی ہے, نہ روزہ قضا ہوا ہے, نہ تلاوت قضا ہوئی ہے, نہ زکات قضا ہوئی ہے, نہ ذکر, نہ کسی چیز کا اس شخص کے اندر سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور پیچھے وقت کتنا لگا؟ 3 دن. کتنا قرآن زندہ ہوا؟ وقت کتنا؟ 3 دن لگے. اور قرآن کتنا زندہ ہوا؟ زکات کی ساری آیات, نمازوں کی ساری آیات, ذکر و تلاوت کی ساری آیات, صلہ رحمی کی ساری آیات, اور کل 3 دن اس کے لگے تھے. پھر اس کے بعد 94 میں گیا تھا تو 1 ہفتہ ہمارے ساتھوں نے لگایا تھا ٹوٹل. باقی کچھ اس کا وقت نہیں لگا, لیکن پوری زندگی اس طرح تبدیل ہو گئی. ایمان کو پانی ملتا ہے نا, جڑ کو پانی ملے تو شاخیں خود بخود ہری ہو جاتی. شاخوں کو پانی دینے سے بھی کبھی شاخیں ہری ہوئی, جڑ کو پانی دو گے تو شاخیں ہری ہوں گی. تو تبلیغ ایمان کی محنت ہے جس سے ایمان بنتا ہے. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان کے مدرسوں میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے کالج چھوڑ کے, یونیورسٹیاں چھوڑ کے اب بیٹھے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے جو وہاں ڈاکٹر عبد القدیر ہے, اس کے پلانٹ میں کام کرنے والا ایک سائنٹسٹ, اس کا بچہ اسلام آباد سے ہمارے چھوٹا سا قصبہ تلمبا اس میں آ گیا ملتان میں کہ میں نے علم پڑھنا ہے. اور اللہ کے بندے تو سائنسدان کا پتر ہے, کہیں ہمارے اوپر مقدمہ ہی نہ کر دے, تو جاؤ اس سے لکھوا کے لے آ, اسے لکھوا کے لے آ, تب تجھے داخل کریں گے ورنہ نہیں داخل کریں گے. تو وہ واپس گیا اپنے باپ سے لکھوا کے لایا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں, یہ جو کرنا چاہتا ہے کر لیں. تو پھر اس کو ہم نے اپنے پاس داخل کیا. ایمان بنا, اس نے کھینچا زندگیوں کو دین کی طرف, قرآن کی طرف, کتاب کی طرف, حدیث کی طرف. تو میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آنا, ایک تو اس کو سیکھنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھیلانا. کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, آپ کا نبی کوئی نہیں ہے. قیامت تک کہ آپ نبی ہیں, انسانوں کے بھی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, جنات کے بھی. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, سارے عالم نہیں, سارے چھپے ظاہر باطن جتنے عالم ہیں ان سب کے نبی ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تمام عالمین کا نبی بنایا. اچھا, آپ سارے عالم کے نبی, آپ سارے عالمین کے نبی, آپ سارے انسانوں کے نبی, آپ سارے جنات کے نبی, لیکن ادھر دیکھو تو 23 سال میں واپس بلا لیا. یہ کیا چکر ہے؟ نبوت دے دی امریکہ افریقہ تک کی, اور 23 سال میں واپس آ جاؤ, بس کافی ہے, آ جاؤ. 23 سال کی نبوت کسی نبی کو نہیں ملی. آپ کو سب سے تھوڑا زمانہ ملا ہے 23 سال. سب سے بڑا میدان ملا ہے 7 بر اعظم. ساری نسلیں, ساری جنسیتیں, سارے اجناس, سارے جن, سارے انسان, سارے شیطان. آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
کہاں میرے ساتھ بھی ہے پر وہ مسلمان ہو گیا میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا، ولکنہ اسلم، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جنات پر بھی آپ نبی ہیں، شیطانوں پر بھی آپ نبی ہیں، انسانوں پر بھی آپ نبی ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو ایک راکٹ ملتا اور یہ وہ جو جہاز ہے بڑا تیز اڑتا، اس کا کیا نام ہے، کنکورڈ، آپ کو جہاز ملتا اس پر آپ سفر کرتے، کبھی امریکہ، کبھی ایشیا، کبھی آسٹریلیا، کبھی افریقہ، کبھی یورپ، کبھی جاوا، کبھی سماٹرا، کبھی ہوائی، کبھی فیجی، اور ہر جگہ جا کے آپ اللہ کا پیغام سناتے۔ لیکن عجیب منطق ہے کہ 23 سال میں کہا واپس آ جاؤ، اور عرب کی باؤنڈری سے آگے آپ نے ایک قدم نہیں رکھا۔ آپ کی لمبے سے لمبا جو سفر ہے وہ تبوک کا ہے، جو اردن کا بارڈر ہے، اس سے آگے آپ نہیں گئے، اور نبوت سارے جان کی دے دی۔ تو انتظام کیا کیا ہے؟ انتظام کیا کیا کہ بھئی نبوت تو سب زمانے کی ہے، اور نبی کے ذمہ ہے یا تو خود جائے یا خود جائے، یا خود نہیں جاتا تو اپنا بدل بھیجے، تو دونوں باتیں آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے پرشین امپائر کو دعوت دی، اور رومن امپائر کو دعوت دی، یمن کی حکومتوں کو دعوت دی، اور فلسطین کی حکومت کو دعوت دی، مصر کی حکومت کو دعوت دی، اور جو یہ مسقط ہے عمان وغیرہ اس کی حکومت کو دعوت دی، یہاں بھی الگ حکومت تھی، نجران والوں کی حکومت کو دعوت دی۔ یہ چند آس پاس کی حکومتیں ہیں جن کو آپ نے دعوت دی ہے، باقی سارے علاقے تو خالی پڑے تھے۔ تو کیا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ انتظام کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں شاباش دیتا ہے، بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، پہلے ہماری تعریف کی ہے، کام لینا ہے نا، پہلے ہماری تعریف کی ہے، بڑے اچھے ہو بھائی، بڑے اچھے ہو۔ جب ہم بچے سے کام لینا تو اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے، بڑے اچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہماری تعریف کی ہے، تم بڑے اچھے ہو، کنتم خیر امۃ، تم بڑی بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ اللہ کے حبیب نے بھی کہا میری امت سب سے اعلیٰ امت ہے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، آئیں گے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے۔ سب سے آخر میں آنے پر دو احسان فرمائے۔ ایک احسان یہ فرمایا ہے کہ جنت کا انتظار تھوڑا کر دیا، انتظار تھوڑا کر دیا نا، اور انتظار بھی تو ایک مصیبت ہوتی ہے نا، تو اللہ نے جنت کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ آپ ایئرپورٹ پر گئے، ان کا یہ 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ، تو آپ تو ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے، اور اگر ٹائم پہ ہو تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار کی مشقت سے بچا لیے۔ پھر جو ہمارا زمانہ ہے، ہمارے تو اوپر گھنٹہ لہرا رہا ہے نا، پتہ نہیں کب تھا ہو جائے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو قیامت کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہم تو اور قریب ہو چکے ہیں قیامت کے زمانے کے، ہمارا انتظار تھوڑا کر دیا جنت کا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے گناہ ہمیں بتائے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، فرعون یہ کرتا تھا، قارون یہ کرتا تھا، قوم عاد یہ کرتی تھی، نوح علیہ السلام قوم یہ کرتی تھی۔ جب ہماری باری آئی نا تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہ، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمارا کسی کو بتایا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جس کو بتائے، تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا حبیب عرض کرے گا یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں، میں اپنی امت کا حساب خود لوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس لیے؟ تو عرض کریں گے میں چاہتا ہوں میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ ان کا حساب لیں گے اور ان کے گناہ آپ پر کھلیں گے تو ان کو آپ سے وہ شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہاں آئے گی، کہ میں آپ کو بھی نہیں دیتا تاکہ آپ کے سامنے بھی ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ان کا الگ حساب لے لوں گا۔ وہاں بھی پردے رکھے، یہاں بھی پردے، اور جو بالکل ہی بے حیا ہو جائے تو پھر اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے یہاں بھی وہاں بھی۔ لیکن جو اللہ سے شرماتا ہوا چلے گا، گناہ ہو جائے توبہ کرے گا اور گناہ میں پکا نہیں رہے گا تو اللہ اس کے یہاں بھی پردے رکھے گا، وہاں بھی پردے رکھے گا، بلکہ پردہ ڈال دے گا، اس کے اور بندوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ کہے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، کہے گا ہاں یا اللہ کیا، تو سمجھے گا میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہے گا اچھا چل میں نے تیرے سارے معاف کر دیے اور ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں بھی دے دیں۔ تو آدمی تو ہے نا حریص، وہ کہے گا اللہ اور بھی بہت سے میرے گناہ باقی تھے وہ تو گنائے نہیں آپ نے۔ جب پتہ چل گیا نا تو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو پہلے تو سوچ رہا تھا میں گیا، جب پتہ چلا کہ نیکیاں مل رہی تو کہے گا اور بھی تو گناہ تھے وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ابھی میرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بھی بڑا حریص ہے، چل جو تو چاہ رہا ہے سب کچھ دے دیا۔ تو یہ کہا کنتم خیر امۃ، تم بڑی اچھی امت ہو۔ یہ حقیقت بیان کی ہے، تعریف کی حقیقت بیان، بڑے اچھا۔ اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے انتم تتمون 70 امۃ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، بہت پیاری امت ہو، بہت اعلیٰ امت ہو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ